बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं आज, बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वोकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, ऑल पाकिस्तान वोकला कन्वेंशन हुआ है, जिसमें एक बड़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ लॉयर्स ने हिस्सा लिया है और वहाँ पर जो बातें हुई हैं, जो तकरीर हुई हैं, जो माहौल है, वो आपको बताऊँगा और इसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, क्या ये 2007 की वोकला तहरीक से इसका कंपैरिजन ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये वैसे ही आगे बढ़ेगी, इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे, अपना तज्ज़िया दूंगा। दूसरा ये कि दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार का वो फ़ैसला है जो कि तगड़ा है। और पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार ने जब शहरियार अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जो हैं उनको उनकी रिहाई का हुक्म दिया था तो तगड़ा फ़ैसला दिया था। आज फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो शहरियार अफरीदी से केस से मुतल्लिका थी, उसमें उन्होंने एक बार फिर एक तगड़ा डिसीजन लिया। इससे पहले कि मैं वोकला कन्वेंशन के हवाले से बात करूं, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। डेप्यूटी कमिश्नर है जी इरफान नवाज़, एसएसपी है जमील ज़फ़र, डीपीओ है फ़ारूक बुट्टर और एसएचओ है नासिर मंजूर। ये चार लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चारों ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, अनकंडीशनल अपॉलजी सबमिट करते हैं, अदालत के रहमो करम पे ख़ुद को छोड़ते हैं। अदालत ने वो गैर मशरूत माफ़ी कबूल करने से इनकार करते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है और जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स ये हैं कि आप भी ज़रा जेल रहकर देखें कि जिनको आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो डीसी है, एसएसपी है, डीपीओ है, एसएचओ है, ये चार लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ ये जो वो हो रहे थे ना जी 3MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत नज़रबंदी के ऑर्डर्स, उसमें अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, फिर पकड़ लिया, फिर दिया, फिर पकड़ लिया। ये जितनी भी एपिसोड्स हुई थी, तो दिस वाज वन ऑफ दोज एपिसोड्स जिसमें इवेंचुअली फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था इनफ इज़ इनफ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब कोई इनको ना पकड़ो, फिर सिक्योरिटी में घर भेजा था। और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया था इन चार लोगों के ख़िलाफ़ और उनसे पूछा था कि किस बुनियाद पे आप ये MPO की कार्रवाई कर रहे हैं और नज़रबंद कर रहे हैं, क्या इनसे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा क्रिएट हो सकता है इन शख्सियात से। तो बहरहाल वो जो भी फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई उसमें इन लोगों ने कहा जी गैर मशरूत माफ़ी हमें तो दे, लेकिन अदालत शाज़ो नादिर होता है कि गैर मशरूत माफ़ी कबूल करने से इनकार करती है। मोस्ट ऑफ दी केसेस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत के जितने भी मुकदमात होते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में, अक्सरियती केसेस में अदालत गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर लेती। आज जहाँ पर अदालत को लगे कि अदालत के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है और वबांगे धोल हुई है और उसको फ्लाउट किया गया है और अदालत के तकद्दुस और तकरीम और एहतराम और रूल ऑफ लॉ और आइन का कोई ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ पे फिर अदालतें फर्म स्टैंड ले लेती हैं। तो वो फर्म स्टैंड आज जस्टिस बाबर सत्तार ने लिया है और इन चारों को बोला है कि जी आप भी जेल जाकर देखें कि जिनको आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। तो अभी तक की तो ये सिचुएशन है, ये एक मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि जो माहौल है उस माहौल में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया, बारहा किया गया, रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा किया गया, फिर रिहाई का हुक्म हुआ, फिर दोबारा किया गया। तो उस माहौल में अदालतें, मुझे याद आ रहा है वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके हवाले से खबर आई थी कि वो आप दीदा हो गए कि जी इधर हम रिहा करते हैं उधर बंदा फिर से गिरफ़्तार हो जाता है। तो अदालतों को भी एक बेबसी का एहसास हो रहा था। तो उस माहौल में जस्टिस बाबर सत्तार का ये फ़ैसला आया है जो कि एक बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वोकला की तरफ से है। ऑल पाकिस्तान वोकला कन्वेंशन हुआ है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वोकला की जो लीडरशिप है उसने पार्टिसिपेट किया। एतजाज़ एहसन ने तकरीर की है, बाबर अवान ने की है, रबिया बाजवा हैं वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, उन्होंने तकरीर की है, लतीफ़ खोसा ने की है, अहमद रज़ा कसूरी ने की है, अकरम शेख ने की है, शुएब शाहीन ने की है, नईम कुरैशी ने की है। ये वो लोग हैं
جو ان میں سے بہت سارے لوگ سیاسی طور پر ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، یعنی کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان لوگوں کا تعلق ہے بھی اور رہا بھی ہے، لیکن یہاں پر سارے یک زبان ہو کر بولے ہیں اور رول آف لا، قانون کی بالادستی کے حق میں بولے ہیں، آئین کے حق میں بولے ہیں، انسانی حقوق کے حق میں بولے ہیں۔ اعتزاز احسن نے الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ سب سے بڑا مجرم الیکشنز کی ڈیلے جو ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا مجرم چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہے۔ یہ اعتزاز احسن کے تقریر کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ نگران حکومت کو آئین کے تحت کوئی اختیاری نہیں ہے اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر پاکستان نے دینی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کی ان خاتون ورکرز کا اور رہنما کا جو کہ جیل میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی مہینوں سے جیل میں ہونے کے باوجود، حالانکہ خواتین کے حوالے سے جو ضمانت کا قانون ہے وہ بڑا ریلیکسڈ ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ ان کی ضمانتوں کے فیصلے ابھی تک نہیں کر سکی ہے۔ ربیہ باجوہ، وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بڑی تگڑی تقریر کی ہے اور انہوں نے ملک گیر احتجاج کی بات کی ہے کہ 14 ستمبر کو ملک گیر احتجاج وکلا کریں، اور انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت پہ کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قانون سازی ایسی کی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ جمہوریت شرمندہ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو اپنی وکلا برادری ہے اس کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہیں، ان کو تلاش کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان کا اشارہ اس وکلا برادری کی لیڈرشپ کی طرف ہے جو بار کی پولیٹکس میں نیشنل پولیٹکس کو لے کر آئے ہیں، اور اس پولیٹکس کی، نیشنل پولیٹکس کی ریفلیکشن جو ہے وہ بار کی پولیٹکس میں لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو وکلا کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آئین پہ، قانون پہ، انسانی حقوق پہ، وہ ان کی نظر میں کمپرومائز ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ، اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، یہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر جو وکلا کا کاز ہے اس کو کمپرومائز کیا ہے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا جو مجھے سمجھ میں آیا، میں آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، کھوسا، لطیف کھوسا نے تقریر کی، لفٹ میں اپنے بند ہونے کا ذکر کیا۔ احمد رضا قصوری، آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کمپلیننٹ تھے، جس کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، اس کے مدعی احمد رضا قصوری تھے، کافی ضعیف ہو چکے ہیں لیکن وہ بھی آج وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی تقریر کیا۔ اکرم شیخ انکلینیشن پی ایم ایل این کی طرف رہی ہے ماضی میں، اور آج وکلا کنونشن میں تھے۔ شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، عمران خان کے پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں، تو یہ سارے لوگ وہاں پر آج اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وکلا کی یہ جو کنونشن آج ہوئی ہے، کیا یہ 2007 کی وکلا تحریک کی طرح کی تحریک چلنے جا رہی ہے یا پھر نہیں چلنے جا رہی ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے میری رائے میں وہ یہ ہے کہ 2007 میں ہوا یہ تھا کہ تمام تر سیاسی جو اختلافات یا سیاسی جو ایفیلیشنز تھی، پولیٹیکل ایفیلیشنز سے بالائے تر ہو کے وکلا تھرو آؤٹ دی کنٹری اکٹھے ہو گئے تھے فار اے سرٹن کاز، اور وہ کاز تھا عدلیہ کی بحالی، افتخار چودھری کو جو سیک کیا تھا جنرل مشرف نے، تو اس میں وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اب کسی وکیل کا تعلق یا وہ ووٹر سپورٹر پی ایم ایل این کا تھا یا پیپلز پارٹی کا تھا یا جماعت اسلامی کا تھا، جے یو آئی ایف کا تھا یا کسی اور جماعت کا تھا، وہ بھی تمام اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ اب ان وکلا کے اتحاد کو دیکھ کر سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی اور پھر ایک تحریک بن گئی، جس کے نتیجے میں پھر جنرل مشرف کو جانا پڑا اور افتخار چودھری کی بحالی بھی ہوئی۔ تو ان کا گروپ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کو ایک اور گروپ نظر، سپریم کورٹ میں آپ کو اپیرنٹلی ایک تقسیم نظر آتی ہے ججز میں، سیاست میں جیسے تقسیم ہے اس وقت ملک میں، اسی طرح کی تقسیم فی الحال تو وکلا برادری کے اندر ہے۔ جو ذکر میں آپ سے کر رہا تھا کہ وکلا کی بار کی جو پولیٹکس ہے، اس کے جو دو دھڑے ہیں، وہ اس میں نیشنل پولیٹکس بہت زیادہ ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اگر تو وہ ایسی ریفلیکٹ کرتی رہے گی تو پھر تو یہ تحریک ویسے نہیں چل سکتی، لیکن اگر وکلا یہ فیصلہ کریں اپنے تئیں کہ جی ہم بطور برادری جو بھی سیاسی جماعت کی طرف ہماری انکلینیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن
آئین کے لیے یا قانون کی بالادستی یا انسانی حقوق کے لیے آواز اکٹھے ہو کر بلند کرنا ہمارا فرض ہے تو پھر یہ اس طرف بات جا سکتی ہے. لیکن فی الحال ابھی تک جو ہے وہ تقسیم کافی حد تک ہے, کافی گہری ہے, کافی کھبی ہوئی ہے, وہ پیوست آپ کو نظر آتی ہے باہر کی پولیٹکس میں, اور اس کے ہوتے ہوئے فی الحال تو یہ اکراس دی ڈیوائڈ مجھے تحریک چلتی ہوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن 2007 میں بھی ایسے ہوا تھا کہ کچھ لیڈرز جو ہیں وکلا تحریک کے اس ٹائم پہ جنہوں نے پہلے تحریک کا حصہ بنے اور لیڈ بھی کر رہے تھے, انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا, کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی, جنرل مشرف جو تھے, انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو جو بھی اس کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو کچھ ان کے حربے کامیاب ہوئے, تو کچھ جو لوگ لیڈ کر رہے تھے انہوں نے یو ٹرن لیا. تو گمان یہ تھا اس وقت کی حکومت کا کہ وہ جب کچھ لیڈر یو ٹرن لیں گے تو یہ تحریک بھی یو ٹرن لے جائے گی, لیکن وہ تحریک یو ٹرن نہیں لیا تھا. اس نے وہ لیڈرز کو سائیڈ لائن کر دیا تھا, ان لیڈرز کو ڈسون کر دیا تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ پیچھے وکلا بڑے چارج تھے اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ نہیں بھی لیڈ کرتے ہیں تو نہ کریں, یہ تحریک تو آگے چلے گی. تو اور پھر وہ لیڈرز کو جو ہے بڑی مشکل ہوئی تھی, مجھے یاد ہے, اور بڑے عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہو گئی تھی, اور نعرے بازی انہی لیڈرز کے خلاف جو پہلے وکلا تحریک کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے, ان لیڈرز کے خلاف نعرے لگنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر ان کے ساتھ جو وکلا میں سے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی, اور پھر بہت بڑی تعداد میں وہ تحریک آگے چلتی چلی گئی تھی اور پھر اپنے منطقی نتیجے کو پہنچی تھی. تو یہ اگر ہوتا ہے تو پھر سرٹنلی جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کو تبدیلی نظر آ سکتی ہے, یا اس طرف بات جا سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک وکلا سیاسی اپنی ایفیلیشن سے بالائے تر ہو کے, یا اپنے کوئی مفاد سے بالائے تر ہو کے, یا دیگر چیزوں سے بالائے تر ہو کے نظریاتی بنیادوں پر کوئی ایک فرم سٹینڈ لے کر کوئی تحریک چلانے کا فیصلہ کر کے امپلیمنٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر کتنی بڑی تعداد میں ان کی برادری جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کا ساتھ دیتی ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس سچویشن میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور اسٹیٹس کو میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو یہ دوسری امپورٹنٹ میجر ڈیولپمنٹ ہے آج کی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی. اور اس کے علاوہ کچھ خبریں ہیں, مثال کے طور پہ معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف نے جو 400 یونٹ کے کنزمپشن کرنے والے صارفین ہیں ان کو ریلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے. 200 یونٹ والوں کی تجویز پر اتفاق کیا کہ ان سے قسطوں پہ بل لے لیں, لیکن گیس جو ہے وہ 45 سے 50% اس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ آئی ایم ایف نے کر دیا. ایک اور خبر یہ ہے کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری, پن بجلی کی ٹیرف میں اضافے کی منظوری نیپرا نے دی ہے. اور باقی کچھ 2 خبریں اور آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے نیب میں, اس میں امین اسلم کی پیشی ہوئی ہے آج. ثانیہ نشتر اور امین اسلم کی پیشی ہوئی ہے, اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے امین اسلم نے یہ کہا ہے کہ میڈیا نے رپورٹ یہ کیا ہے کہ امین اسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خفیہ معاہدہ آیا تھا, انہوں نے تصدیق کی ہے, اور وہ بند لفافہ سمری شہزاد اکبر نے پیش کی تھی, اور ساتھ ان کے الفاظ یہ تھے کہ شہزاد اکبر باہر بیٹھ کر مزے نہ لیں, واپس آ کر جواب دیں. یہ امین اسلم کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع ہوئی ہے. جو نیب کا تفتیشی تھا اس نے وہاں پر بولا جی کہ بشرا بی بی کی آڈیو جو ہے وہ فورینزکس کے لیے بھجوائی ہوئی. تو عدالت نے استفسار یہ کیا کہ یہ جو معاملہ آپ لوگوں نے بنایا ہے یہ تو جعلی رسیدوں کا بنایا ہے, تو اگر معاملہ جعلی رسیدوں کا ہے تو اس میں پھر آڈیو کی کیا اہمیت ہے یا ضرورت ہے. اور ضمانت میں فی الحال 12 ستمبر تک توسیع کی ہے, اور بشرا بی بی توشہ خانہ کے حوالے سے نیب راولپنڈی میں آج پیش بھی ہوئی ہیں, انویسٹیگیشن انہوں نے جوائن بھی کیا. آج کی ابھی تک کی یہی امپورٹنٹ خبریں. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.